बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद आरिफ बहार और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात की आमद है और मुख्तलिफ़ सियासी डेवलपमेंट्स चल रही हैं। परिंदे जो हैं आज़ाद उड़ाने भर रहे हैं, आशियाने बदल रहे हैं, शाखें बदल रही हैं, ठिकाने बदल रहे हैं, नज़रियात तब्दील हो रहे हैं और एक रफ्ता रफ्ता यहाँ की जो सियासत है, इंतखाबी सियासत, वो मोमेंटम पकड़ रही है और उसमें तेज़ी आने लगी है। सियासी जमातें टिकट तकसीम कर रही हैं और एक इंतखाबी माहौल बनता जा रहा है। इस हवाले से मैं चूँकि ये जो एक ऑडियो वीडियो एक वीलॉग जो होता है, ये मेरा वही तहरीरी कॉलम होता है जो अखबारात में छपता है। तो अब चूँकि एक इंतखाबी माहौल बन रहा है, इसलिए मैं जहाँ तहरीर के ज़रिए अपने क़ारीन को आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स की जो डायनामिक्स हैं और इसका माजी है और फ्यूचर है और हाल है, जहाँ उस पे कुछ बात करता रहूँगा, वहीं जो आज़ाद कश्मीर के जो इंतखाबात हैं उन पे इस वीलॉग के ज़रिए भी मुख्तलिफ़ अक़साद की सूरत में मुख्तलिफ़ डेवलपमेंट्स पर सोती अंदाज से हम इस पे रोशनी डालते रहेंगे। आज़ाद कश्मीर का जो ये इलाका है, बुनियादी तौर पर ये उस इलाके पर मुश्तमिल है जो पूरी रियासत जम्मू व कश्मीर का वो हिस्सा था जो 1947 में महाराजा से, उसकी फोर्सेस से, उसकी फ़ौज और पुलिस से खाली कराया गया। और फिर जब ये इलाका खाली कराया गया तो जो खला पैदा हुआ, उस खला को पुर करने के लिए यहाँ एक इंतज़ामी सेटअप की ज़रूरत थी और यहाँ एक ऐसे इंतज़ाम की ज़रूरत थी जो महाराजा का जो इंतज़ामी खला है उसको पुर करके लोगों के जो रोज़मर्रा के मामलात और मसाइल हैं उनको हल करे, उनको चलाए। एक एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत थी। इसके लिए उस वक़्त की जो क़यादत थी कराची की और आज़ाद कश्मीर की और कश्मीर की इस तहरीक से वाबस्ता, उसने इस इलाके का जो नाम है वो आज़ाद जम्मू व कश्मीर तजवीज़ किया। और फिर ये उन इलाक़ों पर जिसमें उस वक़्त न सिर्फ़ ये कि जो आज़ाद कश्मीर के इलाके हैं, जम्मू और वैली के और पुंछ के, बल्कि जो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका भी था, वो भी इस आज़ाद कश्मीर नाम की इस हुकूमत, इस बागी और इनकलाबी हुकूमत का हिस्सा था उस वक्त तक। अक़वाम मुत्तहिदा के जो मुख्तलिफ़ कमीशन बनते रहे, जब ये डिस्प्यूट पैदा हुआ, जब ये कश्मीर के दरमियान एक तकसीम की एक लकीर उभरी, तो जो डिस्प्यूट पैदा होते रहे, उन पे बहस होती रही, उनमें हुकूमत पाकिस्तान इस इलाके को आज़ाद कश्मीर ही कहती रही, लेकिन भारत ने वहाँ एक एतराज़ किया कि इस इलाके को आज़ाद कश्मीर ना कहा जाए। फिर जो वो करारदादें हैं या जो कमीशन हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, उनकी कार्रवाई में जो मकबूजा कश्मीर की हुकूमत थी, चूँकि वो आबादी और रकबे के लिहाज से ज़्यादा बड़े इलाके की नुमाइंदगी करती थी, उसके लिए जम्मू व कश्मीर की हुकूमत के अल्फाज इस्तिलाहात इस्तेमाल की जाने लगी और भारत के एतराज़ के नतीजे में फिर आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है, इसके लिए एक लोकल अथॉरिटी या मकामी हुकूमत के अल्फाज इस्तेमाल किए जाने लगे। लेकिन बहरहाल इसका जो सरकारी नाम तजवीज़ किया गया वो आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू व कश्मीर था और इसका पहला दारुल हुकूमत पलंदरी में जंजाल हिल एक पहाड़ी इलाका था। ज़ाहिर है ये एक बागी हुकूमत थी और उस वक़्त फ़ज़ाई कार्रवाई का भी ख़तरा था, दूसरी कार्रवाइयों का भी ख़तरा था, सबूताज की। तो इसका जो दारुल हुकूमत है वो पुंछ की तहसील पलंदरी के त्राड़खल के इलाके में इसका जो दारुल हुकूमत है वो उस वक़्त कायम किया गया, जो बाद में मुज़फ़्फ़राबाद मुंतकिल हुआ। और इसके पहले जो सदर थे वो गाज़ी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहीम ख़ान थे, जिनका ताल्लुक़ पुंछ के इलाके से था। तो इस तरह ये आज़ाद कश्मीर का एक इलाका वजूद में आया, डेवलप हुआ और इसका एक अपना कौमी तराना था, जिसके बोल जो है
وہ باغوں اور بہاروں والا، جنت کے نظاروں والا سے شروع ہوتے تھے، اور یہ حفیظ جالندھری مرحوم نے لکھا تھا۔ اور اسی طرح اس کا ایک اپنا پرچم ایک باغی اور انقلابی حکومت کے طور پر تیار کیا گیا، جس کا زرد اور سبز رنگ تھا، اور 4 لکیریں اس میں تھی چاند ستارے کے ساتھ، جو کہا جاتا ہے کہ کشمیر کے 4 دریاؤں کی نمائندگی کرتی تھیں، علامتی طور پر وہ اس کو ظاہر کرتی تھیں۔ اس طرح آزاد کشمیر میں جب قائم ہوا تو اس کی باقاعدہ ریگولر فورسز تھیں، اور اس کی ریگولر فورسز، آزاد کشمیر ریگولر فورسز کے ساتھ ساتھ جو گلگت بلتستان میں لڑنے والی فورسز تھیں وہ بھی ریگولر فورسز ہی سمجھی گئی تھیں اس علاقے کی، چونکہ آزاد کشمیر کے اندر اس وقت تک گلگت بلتستان کا علاقہ بھی تھا، اس لیے جو فورسز وہاں لڑ رہی تھیں، جنہوں نے وہاں مہاراجہ کی فورسز کو بھگا کے ایک انتظام سنبھالا تھا، جن میں وہاں کی ٹائیگر فورس، اسکیمو فورس اور مارخور فورس شامل تھیں، وہ بھی سمجھا یہی جا رہا تھا کہ آزاد کشمیر ریگولر فورسز کا ایک حصہ ہیں۔ یہاں وزیر دفاع تھے کرنل شیر احمد۔ تو اس طرح یہ ایک باقاعدہ ایک نیم خود مختار اور ایک انقلابی حکومت کے خدوخال کے ساتھ ایک یہ حکومت قائم ہوئی۔ بہت اس وقت پسماندہ علاقہ تھا، چونکہ یہ ریاست کا ایک ریموٹ ایریا تھا زیادہ تر، تو اس لیے یہاں تعلیم کی، طبی اور سہولیات تھیں، نہ انفراسٹرکچر تھا۔ یعنی 1947 میں جب یہ علاقہ قائم ہوا تو 2 کالجز تھے اس علاقے میں پورے، تو آزاد کشمیر کے بالخصوص میرپور اور مظفر آباد میں۔ تو اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ یہ علاقہ ڈیولپ ہوتا گیا۔ یہاں پھر ایک مختلف ایکٹس کے ذریعے یہاں کا جو نظام ہے وہ چلایا جاتا رہا، رولز آف بزنس کے ذریعے چلایا جاتا رہا عارضی طور پر۔ تو یہ پھر جو 1974 میں یہاں ایک ایکٹ نافذ ہوا، جسے 74 کا ایکٹ کہا جاتا ہے، جو اب تک ایک تسلسل کے ساتھ قائم ہے اور چلا آ رہا ہے۔ یہ بھی اس وقت کے وزیر قانون جو ذوالفقار علی بھٹو حکومت کے تھے، عبدالحفیظ پیرزادہ، ان کی اختراع اور ان کی تخلیق ہے۔ تو یہ اس طرح اس آئین کے تحت پھر آزاد کشمیر کا جو انتظام و انصرام ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ پہلے پارلیمانی انتخابات آزاد کشمیر میں 1975 میں ہوئے، اور ان پارلیمانی انتخابات میں یہاں سردار محمد ابراہیم خان صدر اور خان عبدالحمید خان وزیر اعظم رہے، لیکن چونکہ یہ ایک پیپلز پارٹی کی اور پاکستان نیشنل الائنس کی جو ایک رفٹ چل رہی تھی اور تحریکیں چل رہی تھیں، اور اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہو گئی بھٹو صاحب کی، تو اس کے نتیجے میں پھر جنرل ضیاء الحق کی حکومت آئی، مارشل لا آ گیا، تو انہوں نے اس آزاد کشمیر میں پارلیمانی نظام کی بساط لپیٹ دی، اور اس طرح یہاں جو ہے 3 اکتوبر 1978 کو ایک آزاد کشمیر سے ہی تعلق رکھنے والے بریگیڈیئر محمد حیات خان کو چیف ایگزیکٹو بنا کر بھیج دیا، اور وہ پارلیمانی جو سسٹم ہے اس کا تسلسل ٹوٹ گیا، اور بریگیڈیئر حیات خان پھر ایک طویل عرصے تک آزاد کشمیر میں حکومت کرتے رہے، تاکہ ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی اور ان کو میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دے کے یہاں سے فارغ کیا گیا۔ تو پھر ایک ریٹائرڈ جنرل عبد الرحمن جو ہیں، وہ بھی آزاد کشمیر کے رہنے والے تھے، میرپور کے رہنے والے تھے، انہیں پھر یہاں بنا کر نگران بنا کر صدر کی حیثیت سے یہاں بھیجا گیا، اور انہی کی نگرانی میں پھر آزاد کشمیر میں جو دوبارہ پارلیمانی انتخابات ہوئے 15 مئی 1985 کو، تو اس میں پھر ایک نئے انداز سے جو ایک توقف کے بعد جو پارلیمانی نظام دوبارہ بحال ہوا تو وہ ان کی نگرانی میں ہوا۔ تو اس پورے عرصے میں جن شخصیات نے آزاد کشمیر پہ کئی بار حکومت کی، ان میں سردار محمد ابراہیم خان 4 بار صدر رہے، سردار سکندر حیات خان 2 بار صدر اور 2 بار وزیر اعظم رہے، سردار عبدالقیوم خان 3 بار صدر اور 1 بار وزیر اعظم رہے۔ یہ مجموعی طور پر سب سے زیادہ
اگر انہوں نے سب سے مجموعی دورانیہ دیکھا جائے تو ان حضرات کی حکومت جو ہے وہ زیادہ تر یہاں رہی ہے۔ مسلم کانفرنس یہاں کی بڑی پارٹی رہی ہے، سب سے بڑی کھلاڑی رہی ہے، اور جب اسلام آباد نے فیصلہ کیا بھٹو صاحب کے دور میں 70s میں کہ یہاں پیپلز پارٹی کو منظم کیا جائے گا، تو پھر مسلم کانفرنس کو ایک سنجیدہ چیلنج درپیش ہوا۔ اس سے پہلے مسلم کانفرنس اور مقامی ایک جماعت تھی کہ ایچ خورشید مرحوم کی جموں و کشمیر لبریشن لیگ، ان کے درمیان مقابلہ ہوتا تھا۔ یوں آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے بنیادی طور پر 2 پارٹی سسٹم کے گرد گھومتی رہی ہے، لیکن لبریشن لیگ کی سیاست کو اس وقت ایک دھچکا لگا جب پیپلز پارٹی ایک بڑے پلیئر کے ساتھ اور وفاقی جماعت کی حمایت کے ساتھ میدان میں آئی، تو مسلم کانفرنس کے لیے ایک سنجیدہ چیلنج اس کے بعد کھڑا ہو گیا۔ 1985 کے پارلیمانی انتخابات میں سردار سکندر حیات خان آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بنے، سردار عبدالقیوم خان صدر بنے، اور اس کے بعد ایک سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری رہا۔ سوائے اس پارلیمانی نظام میں 2 بار کچھ حادثات کی لہریں ابھریں اور ڈوبیں۔ پہلی بار اس پارلیمانی نظام کو ایک ہلکا سا چیلنج اس وقت درپیش ہوا جب اسلام آباد میں حکومت تبدیل ہوئی، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت بدل گئی اور ان کی جگہ میاں نواز شریف کی حکومت آئی۔ اس وقت آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت کو بنے ہوئے صرف 9 ماہ ہوئے تھے، اور ممتاز حسین راٹھور یہاں وزیر اعظم کے طور پر اپنا کام کر رہے تھے۔ لیکن اسلام آباد میں آنے والی اس تبدیلی نے اپنے اثرات جو ہے وہ بہت جلد ہی آزاد کشمیر پر بھی مرتب کیے، اور ممتاز حسین راٹھور کو گھیر گھار کر اسمبلی توڑنے پر مجبور کیا گیا، آمادہ کیا گیا۔ اور اس کے بعد جو انتخابات ہوئے ان میں مسلم کانفرنس جیت گئی، کیونکہ اس وقت اسلام آباد کی خواہش یہی تھی، اسلام آباد کی منشا یہی تھی کہ اپنی موافق حکومت لائی جائے۔ تو لیکن ایک حکومت صرف 9 ماہ چلی اور اسمبلی ٹوٹ گئی، لیکن اس کے باوجود پھر اسی سسٹم، اسی آئین کے تحت انتخابات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہا۔ دوسری بار 2006 کا جو سیٹ اپ بنا، جس میں سردار عتیق احمد خان وزیر اعظم آزاد کشمیر تھے، تو اس وقت ایک اسمبلی نے 4 بار وزیر اعظم برآمد کیے، تبدیل بھی کیے، برآمد بھی کیے، اور یہ سلسلہ تقریباً جو ہے سردار عتیق خان سے شروع ہوا اور اس سردار عتیق خان پر ہی ختم ہوا۔ اور اس دوران راجہ فاروق حیدر خان جو اس وقت وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں، اور سردار یعقوب خان 2 وزرائے اعظم اور ابھرے، لیکن ان دونوں وزرائے اعظم کے بعد سردار عتیق احمد خان دوبارہ جو ہے وہ وزیر اعظم بنے، اور پھر انہی کی نگرانی میں انتخابات ہوئے، جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوئی۔ تو یہ ایک آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے اس کی ایک ڈھل مل اور اس کا ایک غیر یقینی قسم کی صورتحال ہے کہ جہاں کوئی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی اس سیاست کے بارے میں، کیونکہ بنیادی طور پر یہ نظریات پر قائم نہیں ہے۔ یہاں کا ایک بڑا مضبوط سسٹم ہے برادری ازم کا، اور برادری ازم کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، برادری ازم کی بنیاد پر یہاں اختیارات کی تقسیم ہوتی ہے، عہدوں کی تقسیم ہوتی ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کا ریٹ بڑھنے کے ساتھ ساتھ خواندگی کا تناسب بڑھنے کے ساتھ ساتھ اور آزاد کشمیر کے لوگوں کا بیرونی دنیا سے ایک رابطہ ہونے کے باوجود دلچسپ اور دلخراش حقیقت یہ ہے کہ یہ برادری ازم کی جو گرفت ہے وہ کم ہونے کی بجائے مزید مضبوط ہو رہی ہے۔ تو اس طرح آزاد کشمیر کا جو ایک جمہوری سفر ہے وہ 1985 سے پورے تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ اس میں اسلام آباد میں ایک تبدیلی بھی آئی، جنرل مشرف کا اقتدار آیا اور سویلین حکومت کی بساط لپیٹ دی گئی، لیکن اس کے باوجود آزاد کشمیر میں پارلیمانی نظام اپنا کام کرتا رہا۔ یہاں وزرائے اعظم موجود رہے، پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، پھر مسلم کانفرنس کی حکومت رہی، اور یوں یہاں جو پارلیمانی نظام ہے وہ کسی حادثے کا شکار نہیں ہوا۔ اب آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی جو اس وقت تک تقسیم ہے، یہاں کچھ آزاد کشمیر کی جو حدود ہیں ان کے اندر اس وقت جو سیٹیں ہیں اس وقت وہ 33 سیٹیں ہیں۔ پہلے 29 ہوتی تھیں، 4 سیٹوں کا اضافہ کر دیا گیا، نیلم، جہلم، راولا کوٹ اور کوٹلی، تو جس کے بعد یہ سیٹیں 33 ہو گئی ہیں۔
اور 12 سیٹیں مہاجرین کی ہیں، جن میں 6 جموں کے مہاجرین مقیم پاکستان اور 6 سیٹیں وادی کشمیر کے مہاجرین مقیم پاکستان کی ہیں، اور 8 سیٹیں مخصوص ہیں، جن میں کچھ 5 سیٹیں خواتین کی ہیں، ایک ٹیکنوکریٹ کی ہے، ایک علماء و مشائخ کی ہے، اور ایک بیرون ملک بسنے والے کشمیریوں کی سیٹ ہے۔ تو یہ اس طرح مجموعی طور پر جو آزاد کشمیر کی اسمبلی ہے اس کی نشستیں جو اس وقت ختم ہو رہی ہے، جو اپنا ٹینیور پورا کر رہی ہے، اس کی 49 نشستیں تھیں، اور جو آنے والی اسمبلی ہے اس میں مجموعی جو نشستیں ہوں گی وہ 53 نشستیں ہوں گی۔ یہ ایک فرق ہے اس اسمبلی میں اور آنے والی اسمبلی میں۔ تو اسی طرح آزاد کشمیر کی جو سیاست میں بھی ایک جو 2 پارٹی سسٹم چلا آ رہا تھا کافی عرصے سے، اس کی ڈائنامکس بھی کچھ بدل گئی ہیں۔ پہلے مسلم کانفرنس اور پیپلز پارٹی 2 جماعتیں ہوتی تھیں جو مقابلہ کرتی تھیں، بعد میں مسلم کانفرنس کنورٹ ہو گئی، تقریباً پوری ہی مسلم لیگ نون بن گئی، تو پھر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا مقابلہ ہونے لگا۔ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک نئے تاثر کے ساتھ اب ایک تیسرے اور اہم کھلاڑی کے طور پہ سامنے آئی ہے، اور یہاں کی جو سیاست میں حقیقت سے زیادہ جو ہے وہ پرسیپشن اور تاثر کی بڑی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ اور آزاد کشمیر کے لوگ چونکہ یہاں کی پولیٹکس کسی اصول کی بنیاد پر قائم نہیں ہوئی، استوار نہیں ہوئی، اور برادری ازم کے ایک سسٹم پر چل رہی ہے، اس لیے آزاد کشمیر کے لوگ انتخابی موسم میں اسلام آباد کے بادنما پہ نظریں جمائے رکھتے ہیں، اور اپنے دور میں جس دور میں جس پارٹی کو یہ سوٹ کیا ہے کہ اسلام آباد پہ لوگوں کی نظریں جمیں اور وہاں سے وہ اپنا ایک رجحان بنا کے فیصلہ کریں، تو اس پارٹی نے اس دور میں اس تاثر کی بھرپور حمایت کی ہے، اور جس پارٹی کو یہ موافق نہیں ہوا اس نے اب ہر دور میں پھر اس تاثر کی مخالفت کی ہے۔ تو اس لحاظ سے خدا واسطے کا جو یہ ایک تاثر ہوتا ہے، یہ اس جماعت کا ساتھ دیتا ہے، اس کا فائدہ اور ایج اس جماعت کو حاصل ہوتا ہے جو جس کی اسلام آباد میں جس کی موافق حکومت ہوتی ہے، یا اسلام آباد سے کے بادنما سے جس جماعت کی حمایت کے اشارے ملتے ہیں۔ اس وقت بڑی جو 3 جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے درمیان مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ مسلم کانفرنس بھی قسمت آزمائی کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ پھر باقی دوسری جماعتیں ہیں جن کی اپیل کی صلاحیت رفتہ رفتہ محدود ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے اس وقت جو یہ الیکشن ہے یہ 2 کی بجائے 3 پارٹی سسٹم کا ایک منظرنامہ بن کر رہ گیا ہے۔ تو اس طرح جو اب نیکسٹ کیا ہوتا ہے، انتخابی مہم شروع ہوگی، جو ڈیولپمنٹس ہوں گی ان پہ بھی ہم آپ کو اپنا ایک تجزیاتی انداز سے بتاتے رہیں گے، غیر جانبدارانہ انداز میں بتاتے رہیں گے، تاکہ جو ہمارے قارئین ہیں وہ اس ساری صورتحال سے پہ نظر بھی رکھ سکیں، اور اس ساری صورتحال میں وہ اپنا ایک ذہن بھی بنائیں اور ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔ اس طرح یہ اس سلسلے کا پہلا ویلاگ تھا، اور انشاءاللہ ہم آگے بھی قدم بقدم، مرحلہ بمرحلہ اور منزل بمنزل آپ کو مسلسل اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔